सिम्बोलिज्म इन हेडा गैबलर। आज का हमारा है दूसरा टॉपिक। ये पेज नंबर 23 पे है। हेडा गैबलर 23/10/2019 के नाम से जो स्टडी मटेरियल मैंने आपके साथ शेयर किया है उसका पेज नंबर 23 है। रिपीटेड इमेजेस और सिंबल्स ड्रामा के अंदर थीम्स को डेवलप करने के लिए फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल किए जाते हैं। किसी भी इमेज की किसी भी खास कॉन्टेक्स्ट में जो रेपिटिशन है, दरअसल वो उसके साथ मेटाफोरिकल सिग्निफिकेंस, उसके अंदर फिजिकल ऑब्जेक्ट से रिलेटेड मेटाफोरिकल सिग्निफिकेंस को अटैच करती है। हेडा गैबलर के अंदर कई ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि दरअसल उन कॉन्स्टेंट्स के बारे में बात करते हैं जो कि पेट्रार्कल बॉर्जे सोसाइटी ऑफ 19th सेंचुरी ने वुमेन के ऊपर डाले हैं। जो लिमिटेशंस, जो पाबंदियां डाली हैं उनके बारे में बात करते हैं, और उस वुमेन के ऊपर जो कि ज़िंदगी के लिए एक तड़प, एक जदोजहद रखती है। लिहाजा उसके जो नतीजतन जो है एक आपको स्ट्रगल नज़र आती है, उसके आज़ादी की स्ट्रगल नज़र आती है, और दूसरी तरफ उसके एटीट्यूड की बात की जा रही है, कंफर्मिस्ट एटीट्यूड, जिसने उसकी उस परसेप्शन को करप्ट कर दिया जो कि ज़िंदगी से रिलेटेड है, ज़िंदगी को समझने। लिहाजा अभी हम इस प्ले को भी देखते हैं डिटेल के साथ। जस्ट मैंने बात की कि सिंबल्स को हेडा गैबलर के अंदर भी यूज़ किया गया। जिस इरा का ये ड्रामा था, जिस इरा का ये लिटरेचर था, उसकी ये खूबी थी कि सिंबल्स का इस्तेमाल वो लोग करते थे। सबसे पहले हम इसकी सेटिंग की सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस को देखेंगे कि थ्रू आउट द प्ले हेडा गैबलर की जो सेटिंग है वो अनचेंज रहती है। ज़बरदस्त बात की है उसने। जिस तरह हेडा गैबलर खुद नहीं चेंज होती, इस तरह इस प्ले की सेटिंग भी थ्रू आउट अनचेंज रहती है, तब्दील नहीं होती। और ये डिमॉन्स्ट्रेट करती है कि एक ऐसा डोमेस्टिक केज, एक ऐसे पिंजरे की बात कर रही है। बेसिकली ये सेटिंग की एक ऐसा पिंजरा है जिसके अंदर हेडा जो है एज अ वुमेन और एज अ वाइफ कैद की हुई है। ड्राइंग रूम के डार्क सोम्बर कलर जो है वो दरअसल प्रेजेंट द मोनोटोनस लैंडस्केप। ठीक है, मोनोटोनस भी बोलते हैं इसको। ठीक है, मोनोटोनस लैंडस्केप को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि ऐसा लगता है, वो मोनोटोनस लैंडस्केप एक जेल की तरह लगता है कि वो, यानी कि ये डार्क सोम्बर कलर है जो ड्राइंग रूम के, वो उसके प्रिजन को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। रिलीव बाय अ ग्लास डोर दैट लुक्स आउट ऑन टू ऑटम फॉलेज। सो इंटायर प्ले के अंदर ऑडियंस जो है उसको विजुअली ये रिमाइंडर मिलता है कि वो इस चीज को महसूस करता है कि हेडा एक पिंजरे के अंदर कैद है। स्पिरिचुअल बैरननेस आपको दिखाई जाती है कि यह घर जो है स्पिरिचुअली बैरन हो चुका है। अब वो जहाँ डिटीरियोरेटिंग लाइफ की तरफ जा रहा है कि ऑल येलो एंड विदर्ड, नियरिंग द सीजन ऑफ डेथ, मौत की तरफ। सो वहां पे उस पिंजरे की बात हो रही है। वो घर, वो जो सेटिंग है जिसके अंदर ये प्ले दिखाया गया, राइटर ने हमें हमारे सामने प्रेजेंट किया, उसके जरिए हमें ये इल्म होता है कि ये एक ऐसा पिंजरा है जिसके अंदर हेडा गैबलर को कैद किया गया है। सो यही उसकी सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस है कि उसको जिस अंदाज से राइटर ने हमारे सामने डिपिक्ट किया, उसने एक पिंजरे की सूरत में हमारे सामने ला के रख दिया कि पिंजरा है जिसके अंदर इस औरत ने जिससे बाहर निकलने के लिए जिद्दोजहद करनी है। वो ये भी दिखाता है कि औरत को इस पिंजरे के अंदर, इस सेटिंग के अंदर डाल दिया गया, इस घर के अंदर, मोनोटोनस लैंडस्केप के अंदर उसको डाल दिया गया। वो जो हम नॉर्वेजियन वुमेन की बात कर रहे हैं, उसकी आज़ादी की बात कर रहे हैं, तो इब्सन उस सिचुएशन में लेके जा रहा है हेडा को, दिखाता है कि हेडा अभी किन हालात से गुजर रही है, या वो उसके साथ किस सिचुएशन से वो पास हो रही है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ, जो कि इस पेज का थर्ड पैराग्राफ है, कि हाउस की ओरिजिन को आप देखें। मैंने सेटिंग की बात की कि जो सेटिंग है घर के, जो उस कमरे की ड्राइंग रूम की सेटिंग है, उसके साथ तो ये सिचुएशन मौजूद है कि वो एक डोमेस्टिक केज है। हाउस को देखें आप
revealed through dialogue that it had once belonged to late Mr. Falk, a cabinet minister. ٹھیک ہے، جو کہ ایک منسٹر تھا. اور یہ جو ہے یہ چیز کلاس اسٹیفیکیشن کو جو ہے نا بیسیکلی اس کنسیپٹ کو لے کے آتی ہے سوسائٹی کے اندر، کہ ہر ممبر کے اندر کلاس کے بارے میں کانشیسنس موجود ہے ہر بندے کے اندر. کہ ہاؤس جو ہے وہ ہمیں بیسیکلی ڈپارٹیڈ کے بارے میں بتاتا ہے. دیکھو کلاس کہ بھائی کل تک یہ کسی وزیر کے پاس تھا، ایک وزیر کے پاس تھا، اب ایک عام آدمی اب یہ اس سے نیچے والے بندے کے پاس پہنچ چکا ہے. تو وہ یہ ریمائنڈ کرتا ہے کہ ارسٹوکریسی کے اندر جو پار ہے اس کا ڈکلائن ہو چکا ہے 1890s کے اندر. ٹھیک ہے، اور اس کو جو ہے سوسائٹل بورجیا نے ٹیک اوور کر دیا، اس کو ٹیک اوور کیا. ہیڈا جو کہ ہائر کلاس کی ممبر ہوا کرتی تھی اور وہ مجبور ہوئی کہ اس نے ایک لوور کلاس کے بندے کے ساتھ شادی کرنی تھی. اور اسی کے بارے میں وہ کنٹمپٹلی بولتی ہے. اور وہ یہ محسوس کرتی ہے، اس کو ایسا لگتا ہے کہ اس کی زندگی بے مقصد ہے. besides boring herself to death. اور مڈل کلاس جو ہے وہ مورالٹی جو ہے اس سے وہ سوشل پار ایلیمینیٹ کر دی ہے، اس سے چھین لیا سوشل پار، جو کہ کبھی جنرل گیبلر کی بیٹی ہونے کے ناطے اس کے پاس ہوا کرتی تھی. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہاں پہ اس گھر کو وہی ریپرزنٹیشن مل رہی ہے کہ گھر کا اوریجن کیا تھا. گھر کا اوریجن اور ہیڈا کا اوریجن دونوں کو دیکھے، دونوں اپر کلاس کے لوگ تھے، ارسٹوکریٹک کلاس کے لوگ تھے. گھر بھی مڈل کلاس کے پاس آ گیا، ٹھیک ہے، اور یہ بھی مڈل کلاس کے پاس آ گئی. یعنی کہ دونوں کا ڈکلائن اس نے دکھایا، گھر کا بھی اور گھر والی کا بھی. 4th پیراگراف پیج نمبر 23 گلاس ڈور کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ کہ ہیڈا کی جو فرسٹریشن ہے اس کو ایبسن نے جو ہے نا وہ ڈپکٹ کیا کہ اس کی جو پاور لیسنس ہے اور اس کی جو ڈپینڈنس ہے اپنے اس آپٹیوز اسکالر کے اوپر، یعنی کہ اس اپنے ہسبینڈ کے اوپر ڈپینڈنس ہے، اس کو اس نے اس امیج کے ذریعے بار بار ریپیٹیڈلی اس نے ریپرزینٹ کیا ہے. لوکنگ آؤٹ دا گلاس ڈور، لوکنگ آؤٹ دا گلاس ڈور، شیشے کے اس دروازے سے باہر دیکھنا نا. تو کہتا ہے اس کی فرسٹریشن دکھا رہا ہے کہ اب وہ پاورلیس ہو چکی ہے، اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی دکھا رہا ہے کہ وہ ایک ایسے کیا کہتے ہیں ایک ناکام اسکالر کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے. گلاس ڈور جو ہے بیسیکلی ایک ٹینلس ایزیلی بریکیبل بیریئر کو ریپرزینٹ کرتا ہے، جو کہ دراصل اس کی انٹریپمنٹ اور آؤٹ سائڈ ورلڈ کے درمیان میں، یعنی کہ اس کے پنجرے اور اس کی دنیا، یعنی کہ جہاں وہ پھنسی ہوئی ہے. گلاس ڈور یہ انڈیکیٹ کرے دوسری طرف کی دنیا آزاد ہے اور ادھر کی دنیا قید ہے. لہذا وہ اس خواہش کا اظہار کرتے ٹو کیچ اے گلمپس آف اے ورلڈ دیٹ ونس wasn't allowed to know about, but this transparent barrier confines Ada. یہ ایک ٹرانسپیرنٹ بیریئر لگا وہ چاہتی ہے، اس کی ایک ڈیزائر ہے کہ وہ دنیا میں جائے، آزاد ہو. اس کی یہ جو واکنگ نروسلی کی جو امیج اس نے دکھائی ہے، اس نے across the enclosed claustrophobic space of the drawing room to look out or tap nervously on the glass door stresses that the society in general is imprisoned are due to its restrictive definition of femininity. گلاس ڈور کے ایک طرف جو ہے نا وہ آزاد دنیا ہے اور ایک طرف وہ دنیا ہے جس کے اندر وہ قید ہے، بورژوا. ٹھیک ہے، مڈل کلاس سوسائٹی نے عورت کو قید کیا ہوا ہے. گلاس ڈور کے ایک طرف کی وہ دنیا، تو وہ اس سے باہر دیکھتے ہیں وہ دنیا جو آزاد ہو چکی ہے، جس میں عورت آزاد ہے اور عورت کو اس پنجرے سے نکال دیا گیا. ہماری اگلی ہیڈنگ ہے ہیڈا گیبلرز رول. اس کے رول سے لیٹ، اس کا ہیڈا گیبلر کا کیا رول، جنرل گیبلر کا رول، کہ جنرل گیبلر کیا رول پلے کرتا ہے. ہیڈا جو ہے وہ سبسرینٹ وائف اور لونگ مادر کے رول کے اگینسٹ جد و جہد کرتی ہے. نہ تو وہ محبت کرنے والی ماں بننا چاہتی ہیں، نہ ہی وہ تابعدار وائف بننا چاہتی ہیں، کیونکہ اس کو میسکولن اپ برنگنگ ملی تھی. اور اس کی وجہ کیا تھی
کہ اسٹرانگ فادر فگر جو کہ بیسیکلی اس نے میسکولین اپبرنگنگ لی اور اسٹرانگ فادر فگر اس کے سب کانشیس پہ ڈومینیٹ کر رہا تھا. یعنی اس کے باپ کا اس کے اوپر یہ امپیکٹ تھا کہ اس کے اندر میسکولین اپبرنگنگ تھی. اور یہ دونوں چیزیں میں نے بتائی نا، فادر فگر والی بات پہ اور میسکولین اپبرنگنگ بھی، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شاید جنرل گیبلر جو ہے نا، اس کی پورٹریٹ اس کو جو دیکھ رہی ہے، اس کو اشارہ کر رہی ہے، ہیڈا گیبلر کے وہ سب کانشیس کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. ہیڈا گیبلر کے سب کانشیس کو، اس کے باپ کی جو تصویر ہے، دراصل وہ اس کو یہ احساس دلا رہی ہے کہ ٹو ڈومینیٹ دا انٹائر سیٹنگ، کہ تم نے ڈومینیٹ کرنا ہے. باپ کی تصویر کو دیکھ کے اس کے اندر میسکولن اپ برنگنگ، اسٹرانگ فادر فگر کے جو کانسیپٹس ہیں وہ اس کے اندر دوبارہ سے جاگتے ہیں، بار بار اس کو محسوس کرواتے ہیں کہ اس نے اپنے باپ کی طرح کرنا ہے، ماں کی طرح نہیں. گو کہ کبھی بھی اس نے اپنے باپ کو مینشن نہیں کیا، لیکن یہ بات واضح ہے کہ پاور کو حاصل کرنا اور مردوں کے مقابلے میں کھڑا ہونا، یہ دونوں چیزیں جو ہے اس نے اپنے باپ سے حاصل کی ہیں. باپ بھی جنرل تھا اور پاور بھی تھی اس کے پاس، باپ مرد تھا اور یہ بھی مردوں کی طرح ہونا چاہتے ہیں. لہذا ہیڈا کا کردار اور اس کی زندگی دونوں دراصل اس ملٹری پاسٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، جو کہ یہ ایمفیسائز کرتا ہے کہ کنفارمیٹی اور ڈسپلن اس کے اندر ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چیف ریزن بھی ہے کہ اس کے اندر ایک مارٹل فیئر ہے اسکینڈل کا. نیور جمپ آؤٹ شی دین از آلسو وومن ٹریپ بائی ہر پاسٹ. آئی نیور جمپ آؤٹ. دیکھو اس کو اسکینڈل بھی ساتھ پریشان کرتا ہے کہ وہ اپنے پاسٹ اس کو بار بار محسوس کروا رہا ہے، یاد کروا رہا ہے پاسٹ اس کو یہ احساس دلا رہا ہے کہ تم کون تھے، تمہاری شناخت کیا تھی. پیج 23 پہ لاسٹ پیراگراف کے یہ اس کی خودکشی سے ریلیٹڈ ہے کہ اینڈ تک، اختتام تک جو ہے نا اس کا جو جب آپ اینڈ پہ دیکھتے ہیں کہانی ڈرامہ کا جب اینڈ ہوتا ہے تو اس کی جو ایلوژن ہے نا دوسرے کے اوپر پاور حاصل کرنے کی، جو اس کا ایک وہ خیال ہے، ایک سراب ہے جو وہ شیٹر ہو جاتا ہے. Showing by her disgust in smart Lobo's accidental death, she reaches out to the final layer wherein she commits an act, where she deems courageous. جب وہ دیکھتی ہے ایکسیڈنٹل ڈیتھ کے بارے میں، جب اس کو پتہ چلتا ہے تو وہ سمجھ جاتی ہے کہ وہ کسی پہ پار ایکسرسائز نہیں کر سکتی. لہذا فائنل ایریا اس کے سامنے کون سا ہے کہ ڈسٹارٹ، اس کے آئیڈیل ڈسٹارٹ ہو چکے ہیں، لہذا وہ خود کو مار دیتی ہے. To gain freedom, but it in itself is also an act derived from our past. آزادی حاصل کرنا چاہتی ہے، لیکن اس ایکٹ کو بھی دیکھیں نا، پاسٹ کے ساتھ اس کا تعلق ہے. دیکھو یہ بھی آزادی کی بات ہے، خود کو آزاد کر دینا. Suicide by shooting oneself through the temple is glorified and deemed the highest form of honor in military code when all is lost. ٹھیک ہے، ٹیمپل کے تھرو جو ہے خود کو کہتا ہے کہ ون سیلف تھرو دا ٹیمپل، کہتے ہیں کہ ملٹری میں جب آپ بالکل ناکام ہو جاتے ہیں، جب آپ مینس کے جب دشمن کے آپ گھیرے میں آ گئے ہیں، اب آپ کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے بجائے اس کے آپ خودکشی کر لیں. اگر آپ پکڑے جاتے ہیں تو آپ کو بہت ماریں گے، بہت نقصان ہوگا، ملک کا نقصان ہو جائے گا. تو پھر اس وقت وہ فوجی کیا کرتا ہے کہ وہ خود کو مار دیتا ہے. تو یہاں پہ بھی یہ بات ہے کہ یہ اس پاسٹ کی وجہ سے کیا اس نے، کہ اس کی سچویشن بھی ایسی ہے کہ اس اسکینڈل سے بچنا چاہتی ہے. اینڈ شی کمیٹڈ اے سوسائڈ. So the act could also be romantically beautified. An idea again taken from her father's influence. ہیڈا نے آخر کار اپنے اندر کا اظہار کر دیا. ٹھیک ہے، اس پاسٹ نے اس کو مجبور کیا. یہ سوسائڈ بھی اس پاسٹ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. پیج نمبر 24 پہ جا رہے ہیں. پہلی ہیڈنگ ہے پیج نمبر 24 کی. کمرے کے اندر موجود اشیاء، آبجیکٹس اینڈ چیئر، مطلب ایزی چیئر فار ایگزامپل. ٹھیک ہے، ہوسٹ آف امیجز موجود ہیں یہاں پہ، اور ان سب میں سے جو امپورٹنٹ ہے وہ ایزی چیئر اور اسٹاف ہے. ایزی چیئر جو ہے نا وہ کو نوٹ کرتی ہے تھرون کو. تھرون مینس کہ تخت کی بات. وہ ایزی چیئر بیسیکلی تخت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ وہ تخت ہے، سیٹ آف پاور ہے، ایک طاقت کی سیٹ ہے. سو
The power play in the attractions of the characters is conveyed through possession of the seat. کہ جس کے پاس وہ سیٹ ہے اس کا مطلب اس کے پاس پاور ہے. ہیڈا وہ ہے جو اس کے اوپر بیٹھتی ہے, تو وہ بیسیکلی یہی چیز کو نوٹ کرتی ہے, اس فیکٹ کو کہ اس کے پاس پاور ہے. گو کہ وہ ڈومیسٹک اسفیئر کے اندر قید ہے, پھنسی ہوئی ہے, لیکن شی ہولڈز دا پاور. اور وہی دراصل جو ہے شی از دا اسٹرانگ فگر ان ریلیشن شپ وتھ ٹیسٹ مین. وہ مطلب ہیڈا ٹیسٹ مین کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے اس میں اسٹرانگ فگر وہی ہے. ٹھیک ہے. سو ایز ہی ڈیزرو ہر لائک اے لائل ایڈمائرنگ سبجیکٹ. اٹس جالی ویٹنگ اینڈ یو ہیڈا. مجھے خوشی میں تمہارا انتظار کرنا میرے لیے خوشی کی بات ہے. مینس کہ وہ بھی اس کے سامنے سبسروینٹ ہے. فردر بریک جب اس کو آ کے ایکٹ 1 میں بتاتا ہے کہ ہر ایکشنز لائنگ بیک اینڈ ریچنگ آؤٹ ہر ہینڈ سین ٹو انڈیکیٹ ہر ریگل آرا شی ہیڈ ان آڈینس ہز آڈینس فرام دا تھرون. ٹھیک ہے. شی ہیلڈ ہر آڈینس, سوری, ٹھیک ہے, تو اس کو ہر کر دیں. تو بات یہ ہے کہ اس ایزی چیئر کے ذریعے وہ یہ انڈیکیشن دیتا ہے کہ طاقت اس کے پاس ہے. دیکھو جیسے آپ آفس میں جاتے ہیں, فار ایگزامپل اگر آپ اسکول میں پڑھا رہے ہیں کسی اسکول میں, ایک کرسی آفس میں پرنسپل صاحب کے لیے ہوتی ہے. وہ پاور کو بیسیکلی ریپرزینٹ کر کے جو بندہ اس کرسی پہ بیٹھتا ہے اس کے پاس اختیار ہے, اس کے پاس پاور ہے, اتھارٹی اور رسپانسبلٹیز اس کے پاس ہے. وہ ادارہ چلانے میں اسی کی ذمہ داریاں ساری, اتھارٹی اس کے پاس ہے. وہ جو بھی فیصلہ کرے گا سارے لوگوں کو اس فیصلے کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. تو آگے بات کرتا ہوں کہ یہ پاور کی شفٹ آ کے شروع ہوتی ہے. دیٹ کین بی ڈیمانسٹریٹڈ تھرو ایزی چیئر کے بریکس لیزر وزٹ. ہیڈا جو ہے نا وہ دوبارہ اس چیئر پہ بیٹھی ہوئی ہے, لیکن وہ اسے اٹھاتا ہے. ٹھیک ہے. اوور ہار ٹو کلیم پراپرٹیشپ اینڈ ہینس کنٹرول آف ایٹ دا اینڈ. یہ سیکنڈ پیراگراف پہ بات کروں, پیج 24 پہ, کہ پار کی شفٹ بھی یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی. ایزی چیئر کی تھرو آپ یہ ڈیمانسٹریشن میں دیتے ہیں جو اس چیئر پہ بیٹھا اس کے پاس پار ہے. بریک جب لیٹر وزٹ پہ آتا ہے تو ہیڈا اس وقت اسی چیئر پہ بیٹھی ہوتی ہیں. وہ اس کو وہاں سے اٹھاتا ہے. بریک گریس دا بیک آف اٹ لیننگ ہر ٹو کلیم پراپرٹیشپ اینڈ ہینس کنٹرول آف ہر. اینڈ پہ اسٹیج ڈائریکشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان دا ایزی چیئر کالنگ آؤٹ گیلی. یہ چیز یہ دکھاتی ہے کہ بریک جو کہ گو کے اپنے مینیپولیٹو میتھڈ سے اس نے اس تھرون کو حاصل کر, اس تختے کو حاصل کر لیا. اب وہ ہیڈا کے اوپر پاور کو ایکسرسائز کر سکتا ہے. جب اس سے پاور چھن گئی نا ہیڈا سے, تو کیا ہوا؟ بینگ پاور لیس ہیڈا از باؤنڈ ٹو کمٹ سوسائڈ. جب اس نے دیکھا کہ میرے پاس تو یہ بھی ختم ہو گیا, so the dramatic shift in power leads to her inevitable demise. اس کی inevitable تباہی کی وجہ بنتا ہے کہ وہ چیئر جب دوسرے کے ہاتھ لگتی ہے تو الٹیمیٹلی پاور اقتدار اسی کے پاس چلا جاتا ہے. پیج 24 پہ تھرڈ پیراگراف ہے ہمارا دوسرے آبجیکٹ سے ریلیٹڈ. پہلے کہ ہم نے بات کی اسٹاف کی کہ اسٹاف جو پاور کو ریپرزینٹ کرتا ہے, تو سوری ایزی چیئر جو ہے وہ پاور کو ریپرزینٹ کرتی ہے, تو اسٹاف جو ہے نا وہ ڈسٹرکٹیونیس کو, جس کے اندر آگ ہوتی ہے, تو ڈیفینیٹلی ڈسٹرکٹیونیس کو وہ ریپرزینٹ کرتا ہے. سمبولکلی دیٹ از ڈسٹرکٹیو. ٹھیک ہے. اور یہ وہ کریکٹر ٹریٹ ہے جو کہ ہیڈا کے ساتھ زیادہ ایسوسیٹ کیا جاتا ہے. ہیڈا جو ہے اس کو آپ انسیسنٹلی موونگ دیکھتے ہیں, انسیسنٹلی موونگ ہے, اینڈ اسٹینڈنگ بائی اٹ بسائڈ دا گلاس ڈور, کہ وہ اکثر اس کے پاس گلاس ڈور کے پاس جب کھڑی تو اس کے قریب کھڑی ہوتی ہے. تھیا جو ہے وہ تھیاز نیگیٹو ٹو برٹاز آفر ٹو ریز دا فائر از کنٹراسٹڈ ود ہیڈاز ڈیزائر ٹو ریفیوز اٹ. کنٹراسٹنگ. ٹھیک ہے. تھیا جو ہے وہ برٹا کی اس آفر کا انکار کرتی ہے کہ آگ, وہ کہتے ہیں نا آگ کو تیز کرو, تو وہ تھیا جو اس کو انکار کر دیتی ہے. اس کے مقابلے میں ہیڈا کی ڈیزائر ہے, اس کے ساتھ کنٹراسٹ کیا جاتا ہے اس کو, کہ ہیڈا چاہتی ہے کہ ریفیول کیا جائے. سو کنٹراسٹنگ کریشن ہے, ڈسٹرکشن ود بوتھ ریپرزینٹیو
مینیکلی برنز دا مینوسکرپٹ ان دا اسٹوو. یہ چیز یہ دکھاتی ہے کہ کتنی اس کے اندر میلس اور سیلفشنس ہے. دیکھو نا, ڈسٹرکٹیونیس. آگ ہے تو اس آگ سے اس نے کیا کیا, وہ آگ یہ انڈیکیشن دے رہی کوئی تباہی ہوگی, کوئی نقصان ہوگا. سو اس کی ٹوسٹڈ سائیکالوجی آپ کو دکھا رہا ہے اس اسٹوو کے ذریعے کہ ایک جو ہے وہ اس آگ سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے, اور دوسرا اس آگ سے بچنے کی بجائے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر. اس کا فائدہ بھی آپ نے دیکھا کہ اس میں اس نے مینوسکرپٹ کو جلایا. نیکسٹ ایڈنگ ہے مینوسکرپٹ کی. یہ ایک اور سمبل ہے, ایک چائلڈ کے طور پہ اس کو ریفر کیا جاتا ہے, جو کہ کریٹو پروڈکٹ ہے محبت اور انسپائریشن کا, جو کہ تھیا اور لو برگ کے درمیان ہے. اسی کی بیس پہ یہ کریشن ہوتی ہے. سو اس ان نیٹ آبجیکٹ کی پرسونیفیکیشن کے ذریعے, یعنی کہ یہ دس ان نیٹ آبجیکٹ پرسونیفائز ٹو این انوسینٹ چائلڈ. ٹھیک ہے, تو اس سے کیا ہوتا ہے, دس از دا لاسٹ آف کنڈیمنیشن اگینسٹ ایڈاز malignant ایکٹ از تھرون. اس کے ذریعے وہ دکھاتا ہے نا کہ ڈیلیبریٹ کولڈ بلڈڈ مرڈر آف اے چائلڈ از انیکسکیوزیبل. مینوسکرپٹ جو وہ بچہ ہے, اور اس بچے کو کون مارتا ہے؟ دیکھو, تھیا اور لو برگ کے ریلیشن شپ کے درمیان پیدا ہونے والا بچہ, پھر یہ اس کو مارتی ہے کہ وہ کہتا ہے اب وہاں پہ وہ ان کی کریٹو پروڈکٹ ہے. تو یہ جس طرح تھیا کے پاس, تھیا جب اس سوتیلے بچوں کو پا رہی ہے, جب وہ تیار ہوتا ہے, کیا کہتے ہیں اس کا ہسبینڈ جب تیار ہوتا ہے, ٹیسمین ہیڈا کا ہسبینڈ جب تیار ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ اس کی جگہ پہ وہ کرے گا, تو وہ دراصل آپ یہی سمجھے اس کو دوسرے پرسپیکٹو میں کہ وہ بچہ تو تھیا اور لو برگ کا تھا, لیکن پالنے کے لیے پیدا تو ادھر سے ہوا, اس کریٹو انسپائریشن سے پیدا ہوا, لیکن اس کو بڑا کرنے میں یا اس کو پالنے میں, فردر اس کو پرسو کرنے میں جو ہے نا, جو ٹیسمین اور تھیا وہ اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے. وہاں وہ اس کا ستیلا ہے, ایک کا جو ایکچوئل ہے تو دوسرے کا ستیلا ہے. کس انداز سے اس نے بیان کیا, تو کہتی ہے کہ وہ دراصل اس ریلیشن شپ کو, جو محبت کی بنیاد پہ بننے والا ریلیشن شپ ہے اور جس پہ وہ مینوسکرپٹ پروڈیوس ہوا, اب وہی مینوسکرپٹ جب دوسرے دو کرداروں کے اندر آتا ہے تو پھر اس کے حالات بہت خراب ہو جاتے ہیں. اینڈ شی وانٹس دین الٹیمیٹلی کہ جب وہ اس کو اس بارے میں پتہ چلتا ہے کہ دوبارہ اس کو لکھیں گے, اس کے ہمارے پاس اس کے نوٹس پڑے ہیں یا رف میٹیریل پڑھا ہے, تو دوبارہ جب لکھنے کا فیصلہ کرتا ہے تو شی کامس ٹو نو کہ جو ریلیشن شپ تھا وہ بریک ہو چکا, اب بچہ تو ادھر سے پیدا ہوگا, کریٹو جو آف اسپرنگ ہے وہ وہاں سے آئے گا. سو یہ بھی ایک وجہ بنتی کہ مینوسکرپٹ جلایا اس نے, تو وہ اس کی ایک اپنی جیلسی تھی, اس کے اندر وہ کیا کہتے ہیں اس کو, ایک اس طرح کی فیلنگ تھی جس فیلنگ اس کو مجبور کیا یہ کرائم کرنے پہ. آگے اس برننگ پہ بات بھی کرتے ہیں. اگلا جو ہماری ہیڈنگ ہے وہ اس کے ایکشن پہ, مینوسکرپٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے نا, اس کو چائلڈ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, تو یہ اس کی برننگ کے ایشو کو بھی سمبولکلی ہم نے ڈسکس کیا ہوا اگلے ہیڈنگ کے اندر کہ کون سی چیز ہے نا, what utterly appeals the reader in burning of the manuscript is that Hedda has destroyed Lovberg's vision of the future, his hope of spiritual redemption, realization of his bohemian ideals. دیکھو یہاں پہ میں ورڈ اسپیلنگ بھی ٹھیک ہے, what utterly appeals, کہ کیا چیز جو ہے اس کو اپیل کرتی ہے ریڈر کو, وہ مینوسکرپٹ جلانے میں کیا چیز اپیل کرتی ہے. لہذا مینوسکرپٹ کا جلانا دراصل جو ہے نا, اس کی وجہ کیا ہے کہ ہیڈا نے دراصل لو برگ کا جو مستقبل سے ریلیٹڈ جو ویژن تھا, جو اس کی امید تھی, جو اس کی اسپرچل ریڈیمپشن کی امید تھی, اس کو اس نے ڈسٹرائے کر دیا. ایلیٹ لو برگ جو ہے نا, through his words to Hedda is fantastic. The devil knows what hands it's fallen onto, as he sees his loss of the manuscript to be worse than killing a child. کہ اس کے لیے اس مینوسکرپٹ کا لاس جو ہے ایک بچے کو مار دینے سے بھی زیادہ خطرناک ہے. کہ but with its loss, its fate is uncertain, the future is precarious and all hopes are lost. کہ ساری امید ختم ہو چکی ہے, امیدیں تباہ ہو چکی ہیں بھائی.
اس کا جلنا اس امید تک اس کو لے کے چلا گیا، امید ختم ہو چکی ہے، امید کا قتل ہو گیا ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے ویمنز ہیئر، پیج نمبر 24 پہ ہیں، اس کی ہیڈنگ ہے ویمنز ہیئر، جس پہ بات کر رہا ہوں کہ کرداروں کی جو فزیکل اپیرنس ہے اس کی ڈسکرپشن جو ہے وہ دراصل کنٹینیوس امیجز پلے کے اندر تھرو آؤٹ پریزنٹ کرتی، خاص طور پہ عورت کی جو ہیئر ہے، بال ہے، اس کے بارے میں۔ ہیڈا کے جو بال ہیں، سر کے بال ناٹ نوٹیسبلی ابنڈنٹ، زیادہ نہیں ہے، تو اس سے وہ بیسیکلی دیٹ سگنیفائز لیک آف اسپرچل سبسٹینس، کہ اس کے اندر اسپرچل سبسٹینس نہیں ہے، اس کے شی از انکیپیبل ٹو ایکسپیرینس ڈیپتھ آف ایموشن، وہ اس قابل نہیں ہے کہ جذبات کی گہرائی کو وہ ایکسپیرینس کر سکے، اور وہ ساتھ ساتھ وہ اس کے فیئر آف کمٹمنٹ کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں، کمٹمنٹ اینڈ رسپانسبلٹی، اسپیشلی سچ پرٹیننگ ٹو مدرہڈ، کہ اس کے جو لیک آف کیا کہتے ہیں اس کو، جو ہیئر ہے دراصل وہ اسی چیز کو دکھا رہے ہیں کہ زیادہ کثرت سے اس کے سر پہ بال نہیں ہے، وہ یہی چیز دکھاتے ہیں کہ اسپریچولی وہ کس حد تک وہ کمزور ہے، وہ اور کس حد تک اس کے اندر ایموشنز کی کمی ہے، اور ساتھ ساتھ وہ کس حد تک جو ہے نا شی از ہیونگ اے فیئر آف کمٹمنٹ اینڈ ریسپانسبلٹی اسپیشلی ریلیٹڈ ٹو ہر ریسپانسبلٹیز آف مدرہڈ۔ تو جب ہم اس کو مزید ڈیپلی جب آپ دیکھتے ہیں اس کے بالوں کے حساب سے، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک انکنونشنل عورت ہے جو کہ اپنی فیمیلنس پہ ہی پریشان ہے۔ دوسری طرف تھیا جو ہے وہ اپنے فیمینن سائڈ پہ بہت زیادہ ان ٹچ ہے، اس کے بال بھی اچھے ہیں، ایکسیپشنلی تھک اینڈ ویوی، ہر ہیئر ہائی لائٹس ہر فیمینٹی اینڈ شی از کیپیبل آف لو، سرونگ ٹو انسپائر لو ورک اینڈ contribute to the creation of to the creation of their spiritual child۔ دیکھو بالوں کے ذریعے بتاتا ہے کہ عورت کے بال اس نے دکھائے، ابسن نے تو ایک طرف دکھایا کہ جس کے بال ابنڈنس میں نہیں ہے، کثرت کے ساتھ نہیں ہے، اس کے سر پہ بال کم ہے، اس سے دکھاتا ہے کہ اسپرچل سبسٹینس بھی اس کے اندر ختم ہو چکا ہے، ویمنہڈ بھی ختم ہو چکا ہے، فیمینٹی نہیں ہے اس کے اندر، اور وہ اپنی ذمہ داریوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو دوسری طرف دوسرا کردار دکھایا کنٹراسٹیو ریلیشن شپ کے ساتھ، تھیا کا کردار، وہ فیمینن سائڈ ہے، اس کے بال بھی اچھے ہیں، اور اسی کے ذریعے فیمینٹی کو وہ ریپرزینٹ کر رہا ہے، اور وہ جو ہے نا وہ شی از ریڈی ٹو انسپائر لو ٹو کنٹریبیوٹ دا کریشن آف دیئر اسپرچل چائلڈ۔ اسی ویمنز ایئر کے جو نیکسٹ پیراگراف ہے اس کی ہیڈنگ کے نیچے، کہ بیسیکلی یہ جو ایکسپلسٹ ڈسکرپشنز ہیں یہ دکھاتے ہیں کہ ہیڈا اور تھیا دونوں ایک دوسرے کا تقابل ہے، اینٹی تھیسس ہے، دونوں بیسیکلی کانٹرڈکشن سے بنے ہوئے ہیں۔ تھیا جو ہے وہ گو کے دونوں میں سے مضبوط ہے، ایز شی فورسفلی pushes pulls اینڈ کارنرز، ٹھیک ہے، سوری ہیڈا جو ہے آبویسلی مضبوط ہے، کیونکہ وہ پش بھی کرتی ہے، پل بھی کرتی ہے، کارنر بھی کرتی ہے تھیا کو، مینس کہ ڈیفیکلٹ سچویشن میں اس کو پھینک دیتی ہے، اس کو شی پیراڈاکسلی ایڈمٹس دیٹ شی از اے کاورڈ ایٹ ہارٹ، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتی ہے کہ وہ اندر سے ڈرپوک ہے، وہ بزدل ہے۔ یہ چیز یہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ اسکینڈل کے خوف سے، وہ اسکینڈل خوف سے جو کہ اس کی لائف کو کنٹرول کر رہا ہے، ڈکٹیٹ کر رہا ہے، کہ شی از ساٹ ٹو کنٹرول سم ون ایلسز لائف ٹو سیٹیٹ ہر نیڈ فار ریونج اگینسٹ سوسائٹی سے بدلہ لینے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے، وہ مینپولیٹ کرتی ہے لوگوں کو۔ دیکھو دو کردار اس نے دکھا ہے، اینٹی تھیسس دونوں کے اندر کانٹرڈکشنز ہیں۔ ہیڈا جو ہے وہ مضبوط ہے، وہ مشکل حالات میں اس کو پھینکتی ہے، تھیا کو پھینکتی ہے، لیکن خود اپنے بارے میں بتاتی ہے کہ میں اندر سے ڈرپوک ہوں، کیونکہ وہ اسکینڈل کے خوف سے بہت سہمی ہوئی ہے۔ دوسری طرف تھیا ہے، نیکسٹ ہیڈنگ پیج 24 کا سیکنڈ لاسٹ پیراگراف،
کہ تھیا جو ہے وہ ایڈا کے مقابلے میں کمزور ہے and complain to the progress compliant to the progress of events has demonstrated great bravery in defying society by leaving a loveless, miserable marriage. She is unconventional. وقت کے اس ٹائم کے حساب سے وہ انکنونشنل ہے، لیکن یہ اس کی کوالٹی ہے کہ وہ اپنے اس اسٹیبل اور ریسپیکٹیبل پوزیشن کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے تاکہ وہ اس چیز کو پرسو کرے جو اس کو ایلیٹ لوبرگ اسے آفر کرتا ہے، لہذا آڈینس اس کو ایڈمائر کرتا ہے۔ دیکھو دونوں کے ساتھ ایک جیسی سچویشن ہے، ایک جو ہے اپنے پارٹنر کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے اور نہ ہی جو اس کے ساتھ پیار کرتا ہے اس کے ساتھ چلنے کے تیار ہے، یعنی کہ جج بریک کے ساتھ بھی نہیں تیار اور ایلیٹ لوبرگ اس کے ساتھ ٹیسٹ مین کے ساتھ بھی نہیں تیار ہے۔ تھیا جو ہے وہ ایلویسٹڈ کے ساتھ تو تیار نہیں لیکن لوبرگ کے ساتھ تیار ہے۔ سو دونوں آزادی کی جدوجہد کر رہے ہیں، ایک سکینڈل سے ڈری ہوئی ہے اور دوسری سکینڈل کا اس کو پتہ ہے لیکن وہ پھر بھی اس سوسائٹی کے اندر اپنی جدوجہد کو جاری رکھ کے بیٹھی اور اس مقابلے کے لیے تیار ہے۔ she wants to win that competition. She wants to gain her own position in the society. لاسٹ پیراگراف ہے پیج 24 پہ، wine leaves in the hair. wine leave in the hair ایک ریپیٹڈ امیج ہے جو کہ ایڈا کی اس کے فارمر لور کے ساتھ جس کا ریلیشن شپ آپ کو دکھایا جا رہا ہے۔ وائن لیف دراصل جو ہے وکٹری، ہیروئزم اور کنکیسٹ کا سمبل ہے۔ ہیڈا جو ہے وہ لو برگ کے لیے اس طرح وائن لیوز کی ڈیزائر کرتی ہے، جو چاہتی ہے کہ وہ یہ دیکھنا چاہتی ہے، شی وانٹس ٹو سی کہ اس کا ہسبینڈ جو ہے وہ کامیاب بھی ہوا اور وہ امپاورڈ بھی ہو گیا ہے۔ اس پلے کے اندر اس کی سیلف سینٹر نیچر کو ابسن نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ جو بھی ایموشن وہ فیل کرتی ہے اس کے لیے وہ دیٹ از پشڈ اسائڈ ان اے ویو دیٹ ہی پرومسز ہر پرسنل پاور۔ سو یہاں یہ بات یاد رکھیں، جو وائن لیو ہے یہ ڈیونیسس سے بھی ریلیٹڈ ہے، گریک گاڈ آف وائن، فرٹیلٹی اینڈ پلیئر۔ سو ایکسیسو بیہیویئر از فریڈم ٹو ہیڈلاز corrupted view, just as beauty exists in death only through suicide. وائن لیوز کے ذریعے وہ یہی دکھانا چاہ رہا ہے، ہیروئزم، کامیابی کو، وہ اپنے ہسبینڈ کی کامیابی وہ چاہتی ہے کہ وہ کامیاب ہو، امپاورڈ ہو وہ، اور وہ اس چیز کو اس کے ساتھ اس نے انڈیکیٹ کر دی ہے۔ ٹھیک ہے، آخری پیراگراف اس ٹاپک کا اور آج کے ٹاپک کا آخری پیراگراف پیج 24 پہ ہے جو کہ کنکلوڈنگ پیراگراف ہے، سے بات کرتے ہیں کہ ایڈا کا جو پیشن ہے لائف کے لیے اور اس کی جو تڑپ ہے آزادی کے لیے، دونوں کو دراصل جو ہے نا دونوں کنفارمیٹی ٹو پیٹرارکل سوسائٹی کی وجہ سے جو ہے نا وہ سٹن ہو چکے ہیں کہ یہ چیز جو ہے نا مارجنلائز کرتی ہے عورت کو مرد سے دور کرتی ہے، مطلب مرد سے علیحدہ کرتی ہے۔ جیسے میں نے پہلے بات کی کہ مردوں اور عورتوں کے ایکول رائٹس کی بات چل پڑی تھی یا ان کی آزادی کی بات چل پڑی تھی، تو اس معاملے میں جب ہم اس پلے کے اندر دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کا پیشن، اس کے ہنگر فار فریڈم، کہ اس سوسائٹی کے اندر یہ دونوں چیزیں عورت کو مارجنلائز کریں، مارجن ڈرا کر رہی ہیں، لائن ڈرا کر رہی ہیں، علیحدہ کر رہی ہیں ان کو، تو اس کا جو ریسپانس ہے ڈس امپاورمنٹ کی طرف کیا ہے کہ وہ دراصل پاور حاصل کرنا چاہتی ہے ڈسٹرکٹیو مینز کے ذریعے۔ اس طرح کی ویمن جو ہے نا her fiendish desires and her somewhat convoluted psychological state cannot be adequately developed without these symbols and repeated images. ہر امیج اپنا رول پلے کرتا ہے نا، تصویروں کے ذریعے، امیجز کے ذریعے ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے۔ میں نے پہلے شروع میں بات کی کہ وہ جو آزادی کی بات ہو رہی ہے نا، عورت کی آزادی کی بات ہو رہی ہے، آپ اس کو اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پلے کی جب آپ سیٹنگ دیکھتے ہیں یا گھر کے اوریجن کو دیکھتے ہیں، پلے کی سیٹنگ دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک پنجرا ہے، جس پنجرے کے اندر وہ قید ہے، وہ پھنسی ہوئی ہے، اور اس آزادی کے ساتھ اس کو اس پرسپیکٹو میں ذرا دیکھیں، سمبولزم کو اس پرسپیکٹو میں دیکھیں، انڈیپینڈنس میں دیکھیں، لبرٹی میں دیکھیں کہ
सेटिंग देखें तो सेटिंग दिखाती है वो पिंजरा है, और पिंजरे के साथ वो मोनोटनस लैंडस्केप ग्लास डोर के साथ वो इंडिकेट करी, एक तरफ वो कैद है, दूसरी तरफ आज़ाद दुनिया है। तो उस घर के ओरिजिन को देखें तो तब भी पता चलता है कि जो है अब वो डिक्लाइन शुरू हुआ कि अपर क्लास से मिडिल क्लास तक ये सिचुएशन बन गई, ये घर अब उनके पास आ गया। ग्लास डोर की जब बात हम करते हैं, ग्लास डोर यही इंडिकेट करता है, वो मार्जिन ड्रा करता है इधर कौन सी दुनिया, उधर कौन सी दुनिया। और ये सारी कैद या कैद वाली सोच के पीछे बेसिकली जनरल गैबलर का रोल है कि हेडा जिस माहौल में पली बड़ी वहाँ पे फेमिनिटी का कोई ऐसा किरदार नहीं था, लेकिन मैस्कुलिनिटी का बहुत बड़ा किरदार था। तो उस मैस्कुलिनिटी के किरदार ने या उन पेस्टल्स ने ये इंडिकेट किया कि वो पावर हासिल करना चाहती है, वो आज़ादी हासिल करना चाहिए, वो पावर को एक्सरसाइज करना चाहती है। सो ये पावर का चक्कर है, सिंबल्स के जरिए पावर के बारे में, आज़ादी के बारे में बताया जा रहा है। और वो जो कमिटिंग सुसाइड है उसके पीछे भी ये इंडिकेशन है कि वो आज़ाद है, फौजी जिस तरह फौजी आज़ाद है कि वो अपनी जान ले सकता है, तो वो भी अपने आप को इस हद तक तो आज़ाद समझते कि वो अपनी जान ले रहे। उसके बाद आगे जैसे इजी चेयर की बात, ये सारे पावर के हैं। आज़ादी जब बंदा आज़ाद होता है तो पावर को एक्सरसाइज करना, ठीक है। मैन्युस्क्रिप्ट या ये चीज़ें सारे उसी सिंबल के साथ रिलेटेड है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का दूसरा टॉपिक। अगर आपने कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड करना है तो आप ज़रूर मुझे व्हाट्सएप पे कीजिए, और अगर आपको इनकी आवाज़ में, साउंड में कोई प्रॉब्लम अगर आ रहा है तो मुझे वो भी बताइएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।